ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. मोहतरम नाजरीन और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाकिर अली, मुअव्विन मुअल्लिम गवर्नमेंट उर्दू HPS संते केल्लूर ताल्लुका लिंगसुगूर ज़िला रायचूर, आपके लिए इस वक्त पंजुम जमात की उर्दू किताब का एक अहम सबक इंटरनेट, इसका दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हुआ हूं। मैं आप तमाम को इस वीडियो लेसन में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। बच्चों, हम पिछले सबक का कुछ इयादा करेंगे। इसी इंटरनेट सबक के पहले यूनिट में हमने क्या क्या चीजें मालूम की हैं, इस पर गौर करेंगे। गुज़िश्ता यूनिट में हमने देखा कि किस तरह पहले पैगामात एक मुकाम से दूसरे मुकामात को रवाना किए जाते थे। पहल कबूतरों के जरिए से पैगामात इरसाल किए जाते थे, फिर उसके बाद डाकखानों का इंतज़ाम हुआ, पोस्ट ऑफिसर्स का इंतज़ाम हुआ, जिसमें पैगामात लिफाफों की शक्ल में, कवर्स की शक्ल में बसों के जरिए भेजे जाते थे और उस मुकाम के अफराद वहां से लेकर उन अफराद को पहुंचाते थे। उसके बाद जिस तरह ज़माना तरक्की किया, टेलीफोन का इंतज़ाम हुआ, टेलीफोन के ज़रिए घर बैठे एक जगह से दूसरी जगह बात की जा सकती थी और फैक्स के ज़रिए पैगामात इरसाल किए जाते थे। फिर ज़माने ने और तरक्की हासिल की तो आज के दौर में मोबाइल आ गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर, लैपटॉप और इस तरह की दीगर जदीद आलात के ज़रिए अब पैगामात एक मुकाम से दूसरे मुकामात को भेजे जा रहे हैं और मालूमात हासिल की जा रही हैं। और ये जदीद टेक्नोलॉजी की आलात आज आम तौर पर इस्तेमाल होने लगे हैं। तो इस तरह ज़माने ने मवासिलात के मुकाम पर ये तरक्की की है। यहाँ पर हम सफ़र के मैदान में किस तरह तरक्की हुई है उसका मुशाहिदा करेंगे ताकि हमको अंदाज़ा हो कि किस तरह तरक्की होती है। तो पहल सफ़र के लिए एक मुकाम से दूसरे मुकाम जाने के लिए बैलगाड़ी का इंतज़ाम होता था। आज भी चंद देहातों में किसान लोग बैलगाड़ियों का सहारा लेते हैं और एक मुकाम से दूसरे मुकाम जाते हैं, लेकिन बहुत कम इसका इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद घोड़ा गाड़ी का इंतज़ाम हुआ, घोड़ों के ज़रिए एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जा रहे हैं। आज भी शहरों में चंद अफराद शौक़ के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद साइकिल का इंतज़ाम हुआ, साइकिल के ज़रिए एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जा रहे हैं और बग़ैर ईंधन के चलने वाली ये सवारी है। इस तरह ये गरीबों की सवारी भी इसको कहा जाता है। उसके बाद इधर देखिए, ज़माने ने जब तरक्की की तो ईंधन के ज़रिए सवारियों का इंतज़ाम हुआ, जैसे बसें, लारियां, ट्रक्स और दीगर सवारियों का इंतज़ाम होने लगा। उसके बाद दूर दराज के मुकामात का सफ़र करने के लिए रेल गाड़ियाँ आईं, ट्रेन का इस्तेमाल होने लगा और कम खर्चे में ज़्यादा अफराद एक मुकाम से दूसरे मुकाम को पहुँच सकते हैं। उसके बाद ज़माने ने और तरक्की की तो इंसान हवा में उड़ना शुरू किया। हवाई जहाज़ के ज़रिए कम वक्त में एक मुकाम से दूसरे मुकाम को, दूर दराज के मुकामात को इंसान पहुँचने लगा। तो इस तरह एक बैलगाड़ी से तरक्की करते करते हवाई जहाज़ तक इंसान की रसाई हुई। तो इस तरह सफ़र के मैदान में ये तरक्की हुई। तो किसी भी मैदान में किस तरह तरक्की होती है, मकसद को हासिल करने के लिए क्या क्या जदीद आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, हमने मुशाहिदा किया है। तो इंटरनेट सबक में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह
پرانے سہولیات کے ساتھ ذریعے بدلتے ہوئے نئے سہولیات حاصل کرنے کی انسان کوشش کر رہا ہے۔ تو بچوں، انہی معلومات کو ہم ترتیب سے سبق میں بھی دیکھیں گے۔ تو آپ انٹرنیٹ سبق کے دوسرے حصے پر آ جائیں، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 62 پر آ جائیں، پیج نمبر 62۔ میں عبارت پڑھتا ہوں، آپ غور سے عبارت دیکھیے، کتاب پر اپنی نظر رکھیے۔ انٹرنیٹ ایک اہم سہولت ہے، اس کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے یہ ایک مدرسہ، کالج اور یونیورسٹی کا کام کرتا ہے، تو سائنسدانوں کے لیے معلومات میں اضافہ کرنے اور ایک دوسرے کے خیالات جاننے کا ذریعہ ہے۔ تاجروں کے لیے تجارتی اداروں سے تعلق پیدا کرنے اور والدین کے لیے دور دراز مقامات پر رہنے والے اپنے بچوں کی خیر خیریت دریافت کرنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں آبادی کا ایک بڑا حصہ اس کا استعمال کرتا ہے۔ تو بچوں، آپ کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ انٹرنیٹ کے بارے میں ہم نے گزشتہ یونٹ میں پڑھا، تو انٹرنیٹ کے کیا فائدے ہیں اور دنیا میں کہاں کہاں اس کا استعمال ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ ایک اہم سہولت ہے، اس کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ مثلا پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، جیسے ہم مدرسے میں استاد اور طلبہ ہوتے ہیں جو سیکھنے میں حصہ لیتے ہیں، اور اسی طرح بڑے کالجز میں، یونیورسٹی میں، تمام مقامات پر یہ سائنسدانوں کے لیے یہ معلومات میں اضافہ کرنے اور ایک دوسرے کے خیالات جاننے کا ذریعہ ہے۔ تو جیسے ہم کمپیوٹر میں یا اپنے لیپ ٹاپ میں انٹرنیٹ اوپن کرتے ہیں اور کسی بھی موضوع پر ہم جاننا چاہتے ہیں، تو سرچ میں جا کر کسی بھی موضوع کو ہم ٹائپ کریں تو وہ موضوع کے پورے معلومات ہمیں آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کسی بھی چیز کی معلومات ہمیں ایک ہی وقت پر، ایک ہی مقام پر حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح انٹرنیٹ پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ایک مدرسہ اور کالج کا کام دیتا ہے۔ تاجروں کے لیے تجارتی اداروں سے تعلق پیدا کرنے کا کام دیتا ہے۔ جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ اپنے بزنس کے پروڈکٹس کو، اشیاء کو، سامان کو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی انٹرنیٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں مل رہی ہے، تو اچھی چیز محسوس ہونے کے بعد وہاں پر آرڈر دیا جاتا ہے اس کمپنی کو، وہ کمپنی والے پارسل کے ذریعے بھیج دیتے ہیں۔ تو اس طرح گھر بیٹھے عمدہ سے عمدہ چیز، اچھی سے اچھی چیز بزنس مین حاصل کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح والدین کے لیے دور دراز مقامات پر رہنے والے اپنے بچوں کی خیر خیریت دریافت کرنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ انٹرنیٹ کی اگر سہولت ہے تو گھر بیٹھے ماں باپ اپنے بچوں سے بات کر سکتے ہیں اور ان کی خیر خیریت دریافت کر سکتے ہیں۔ اس طرح ترقی یافتہ ممالک میں آبادی کا ایک بڑا حصہ اس کا استعمال کر رہا ہے۔ جو ممالک ترقی یافتہ ہیں، امریکہ ہے، چین ہے، رشیا ہے اور جاپان ہے، اس طرح کے ممالک میں آبادی کا ایک بڑا حصہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے اور گھر بیٹھے بہت ساری چیزیں حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر آپ ایک چھوٹا سا منظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک معلمہ بچوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے معلومات دے رہی ہیں۔ کسی بھی ٹاپک پر آپ کو معلومات چاہیے تو فوراً سرچ میں جا کر وہ ٹاپک ٹائپ کیجئے تو آپ کو اس تعلق سے پوری معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ تو ایک اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیچر کا کام انٹرنیٹ انجام دے رہا ہے۔ اگلے حصے پر میں آتا ہوں، کتاب پر نظر رکھیے۔ کمپیوٹر اب اس قدر مختصر ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹے سائز کے پاکٹ کمپیوٹر، گھڑی یا زیور کی طرح پہننے والے کمپیوٹر بھی اب ملنے لگے ہیں، جن کے ذریعے ای میل بھیجے اور وصول کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے گھر میں موجود آلات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ گھر کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر میلوں دور بیٹھ کر دواخانوں میں شریک مریضوں کے دل کی دھڑکن کے اتار چڑھاؤ کو نہ صرف دیکھ سکتے ہیں اور ان کی کیفیت جان سکتے ہیں، بلکہ علاج بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔
تو دیکھیے کتنی معلومات یہاں پر دی گئی ہیں. کمپیوٹر اس قدر مختصر ہو گئے ہیں, ان کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے کہ چھوٹے سائز کے پاکٹ کمپیوٹر, گھڑی یا زیور کی طرح پہننے والے کمپیوٹر بھی ملنے لگے ہیں. آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کمپیوٹر ہے. اس طرح ہاتھ میں پہننے والی گھڑی کی طرح مختصر کمپیوٹر بھی آ گئے ہیں, جن کے ذریعے ای میل بھیجے بھی جا سکتے ہیں اور وصول بھی کیے جا سکتے ہیں, اور گھر میں موجود آلات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ گھر کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے. آپ گھر میں موجود ہیں اور باہر کوئی شخص اجنبی آدمی آیا ہے, آپ اس کا پتہ نہیں جانتے ہیں اور آپ کو اس کی معلومات نہیں ہیں, تو انٹرنیٹ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ گھر کے باہر کون ہے. یہاں تک کہ ڈاکٹر میلوں دور بیٹھ کر دواخانوں میں شریک مریضوں کا علاج کرتے ہیں. دیکھیے بہت بڑی بات ہے. امریکہ میں کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی ایکسپرٹ ہے, تو وہ ڈاکٹر ہندوستان کے مریض کا علاج کر سکتا ہے. کیسے؟ یہاں پر وہ بیڈ پر موجود ہوتا ہے پیشنٹ, تو اس کا کیمرے کے ذریعے اس کی حالت کو اس ڈاکٹر کو روانہ کیا جاتا ہے. وہ ڈاکٹر انٹرنیٹ کے ذریعے کمپیوٹر میں دیکھتے ہوئے اس مریض کی حالت کو وہاں سے گائیڈنس دیتا ہے. وہ گائیڈنس کی بنیاد پر, اس رہنمائی کی بنیاد پر یہاں کے ڈاکٹرز اس مریض کا علاج کر دیتے ہیں. تو ہندوستان میں بیٹھا ہوا مریض امریکہ کے ڈاکٹر سے علاج حاصل کر رہا ہے. اسی طرح صرف امریکہ نہیں, دنیا کے کسی بھی مالک کے ماہرین ڈاکٹر سے خدمت لی جا سکتی ہے, علاج کرایا جا سکتا ہے. تو انٹرنیٹ نے آج کی دنیا میں کافی آسانیاں پیدا کر دی ہیں. اسی لیے آج کی دنیا کو گلوبل ولیج کہا جاتا ہے, عالمی دیہات کہا جاتا ہے, کہ ایک پورے عالم کو دیہات کی شکل میں انٹرنیٹ نے تبدیل کر دیا ہے. اگلے صفحے پر آئیے, اگلی عبارت پر نظر رکھیے. انٹرنیٹ کے ذریعے کاروباری کام بھی گھر بیٹھے ہی کیے جاتے ہیں. ای میل کے سہارے خریدی کا سامان گھر بیٹھے ہمیں مل سکتا ہے. کسی عالیشان ہوٹل کے کھانے کی فرمائش بھی ای میل کے ذریعے کی جا سکتی ہے, اور گھر سے باہر نکلے بغیر مناسب چیزیں آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں. تو بڑی بڑی کمپنیاں بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کام کر رہے ہیں. آپ بھی گھر بیٹھے بہت ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیسے؟ دیکھیے, گھر بیٹھے کاروباری کام کیے جا سکتے ہیں. آپ کوئی چیز منگا سکتے ہیں اور اس کو یہاں پر سیل کر سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں. اور کسی عالیشان ہوٹل کے کھانے کی فرمائش بھی ای میل کے ذریعے کی جا سکتی ہے. آپ کو کوئی چیز پسند ہے کھانے کی, آپ کو کہیں کی ڈش پسند ہے کہ مجھے وہاں کی ڈش چاہیے, وہاں کی وہ لذیذ غذا چاہیے, تو آپ انٹرنیٹ میں سرچ کرتے ہوئے منگا سکتے ہیں. گھر بیٹھے ڈور ڈیلیوری کے نام سے آپ کو وہ چیز پہنچائی جاتی ہے اور آپ پیمنٹ کرتے ہوئے وہ چیز لے سکتے ہیں. اسی طرح گھر سے باہر نکلے بغیر کئی چیزیں آپ آن لائن آرڈر دیتے ہوئے کر سکتے ہیں. اس طرح آج کل آپ نے سنا ہوگا آن لائن شاپنگ ہے, آپ کے گھروں میں بھی کرتے ہوں گے کہ کوئی چیز آپ کو پسند ہے تو خریدنے کے لیے آپ کو آرڈر دینا ہے اور پیمنٹ کرنا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے, تو وہ چیز آپ کو آپ کے گھر تک ڈور ڈیلیوری کی شکل میں آ جائے گی. پارسل کے کافی سہولیات آج موجود ہیں. تو اس طرح بچوں انٹرنیٹ دنیا میں ایک ہلچل مچا دیا ہے, اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے کافی کام آسان ہو گئے ہیں. کم وقت میں, کم خرچ میں ہم بہت سارے کاموں کو آسانی سے انجام دے رہے ہیں. تو یہ سبق کی عبارت تھی جو یہاں پر ختم ہو رہی ہے. چند چیزیں ہیں اردو قواعد کے تعلق سے, دو اہم چیزیں میں یہاں پر بتا رہا ہوں, اس کو غور کیجئے. ایک ہے اسم اور دوسرا ہے فعل. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسی شخص یا جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. ایسا لفظ جس سے کسی شخص, مقام یا چیز کا نام ظاہر ہوتا ہے اس کو اسم کہتے ہیں. جیسے آپ یہاں پر اسم, اس عبارت پر دیکھیے کون کون سا اسم ہو سکتا ہے. انٹرنیٹ, انٹرنیٹ ایک اسم ہے. اور اس کے بعد گھر, یہ ایک اسم ہے. کام, یہ ایک اسم ہے. سامان, ہوٹل, اور اس طرح کی عام چیزیں جس سے کسی چیز کا یا مقام کا یا شخص کا نام
ظاہر ہوتا ہے اس کو اسم کہتے ہیں. اسی طرح فعل. فعل کیا ہے؟ فعل ایسا لفظ ہے جس سے کسی کام کو ظاہر کیا جاتا ہے، کسی کام کے کرنے کا اظہار ہوتا ہے، اس کو فعل کہتے ہیں، جس میں کام پایا جاتا ہے، ایکشن ورڈز جنہیں ہم کہتے ہیں. تو یہاں پر اس طرح کے الفاظ کون سے ہیں؟ ہاں، گھر بیٹھنا یا کیے جانا، خریداری سے خریدنا، کھانا، باہر نکلنا، حاصل ہونا، اس طرح کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ فعل کہلاتے ہیں. تو بچوں، آپ کو معلوم ہوا اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز، شخص یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، اور فعل ایسا لفظ ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا اظہار ہوتا ہو. تو آپ اس عبارت میں اسم اور فعل، اس سے پہلے کی عبارت میں اور اس پورے سبق میں اسم اور فعل کہاں کہاں آئے ہیں ان کو درج کرنا ہوئے. اسم کے 10 الفاظ درج کیجئے اور فعل کے 10 الفاظ درج کیجئے. تو اگلے حصے پر ہم آئیں گے الفاظ اور معنی. سبق میں جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کے معنی دیے گئے ہیں، اس پر غور کیجئے. کارنامے، غیر معمولی کام. کارنامے یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد کارنامہ، اور اس کا معنی ہے غیر معمولی کام. دور دراز، اس کا معنی ہے فاصلہ. اضافہ، ترقی یا زیادہ ہونا، ترقی یا زیادہ ہونا. کیفیت، حالت، رنگ ڈھنگ، حالت یا رنگ ڈھنگ. تابع، تابع یعنی فرما بردار. ہاں، درجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے. یہاں پر وہی الفاظ دیے گئے ہیں جو الفاظ معنی میں آئے تھے، آپ نے ان کے معنی معلوم کر لیے ہیں. ان الفاظ کو اپنے آسان جملوں میں استعمال کرنا ہے. ایسے جملے آپ کو بنانا ہے جن میں یہ لفظ استعمال ہو، جیسے کارنامے. ہاں، کارنامے کے تعلق سے جملہ بنائیے اور اس کو اپنی بیاض میں درج کیجئے، نوٹ بک میں درج کیجئے. کارنامے، میں ایک چھوٹا سا جملہ بولتا ہوں. بچے کے کارنامے پر ہیڈ ماسٹر نے شاباشی دی. دور دراز، ہم دور دراز مقام کی خبریں انٹرنیٹ سے معلوم کر سکتے ہیں. اضافہ، اضافے کے تعلق سے ایک جملہ بنائیے. امتحان کے قریب پڑھائی میں اضافہ کیا جاتا ہے. کیفیت، کیفیت یعنی حالت. ہاں، آسان سا جملہ اس طرح ہو سکتا ہے: پانی میں کوئی رنگ ڈالنے سے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. تابع، تابع یعنی فرما برداری. بچوں کو اپنے ماں باپ کا تابع ہونا چاہیے. یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تابع ہونا چاہیے. اس طرح آپ آسان جملے بنوا سکتے ہیں. یاد رکھیے، چند یہاں پر ایسے الفاظ دیے گئے ہیں جو انگلش کے ہیں لیکن اردو میں بھی عام طور پر استعمال ہو رہے ہیں. جیسے ای میل. ای میل اردو میں بھی ای میل استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب الیکٹرانک ڈاک. کمپیوٹر، کمپیوٹر میں بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے. روبوٹ، روبوٹ. ٹیلی فون، ٹیلی فون. انٹرنیٹ، انٹرنیٹ جو آپ کے سبق کا نام ہے. سینٹر، سینٹر. ہاں، اب اس سبق کے تعلق سے چند سوالات دیے جا رہے ہیں، ان کے جواب دیجئے. ان سوالوں کے جواب ایک جملے میں لکھیے. پہلے زمانے میں پیغامات بھیجنے کا ذریعہ کیا تھا؟ ہاں، آپ زبانی بولنے کی کوشش کیجئے اور خود بھی لکھیے، اور اگر آپ کو دقت ہو رہی ہے، مشکل پیش آ رہی ہے تو اس جواب کو نوٹ کیجئے. پہلے زمانے میں پیغامات بھیجنے کا ذریعہ کبوتر اور ڈاک ہوا کرتا تھا. انٹرنیٹ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، انٹرنیٹ ایک تکنیکی جال ہے جس سے بروقت معلومات حاصل کی جاتی ہیں. دوبارہ غور کیجئے، انٹرنیٹ ایک تکنیکی جال ہے جس سے بروقت معلومات حاصل کی جاتی ہیں. ہوائی جہاز کے سارے پیغامات کہاں سے دیے جاتے ہیں؟ ہوائی جہاز چلانے کے لیے ساری ہدایات فون کے ذریعے زمین ہی سے دی جاتی ہیں.
इंटरनेट पैगाम भेजने या वसूल करने के लिए किस चीज का होना जरूरी है? हाँ बोलिए। इंटरनेट पैगाम भेजने के लिए कंप्यूटर या दीगर तकनीकी आलात जैसे स्मार्टफोन का होना जरूरी है। अब आइए बच्चों, आपकी सबक के बाद एक छोटा सा मजमून दिया गया है, ज़िमनी मजमून, एक नज़म की शक्ल में आपको खुद पढ़ना है और इसके जवाबात सवालात जो दिए गए हैं उसके लिखना है। मैं नज़म पढ़ता हूं, आप गौर कीजिए, मुख्तसर तौर पे समझा भी देता हूं ताकि आपको सवालात के जवाबात लिखने आसानी हो। कंप्यूटर का काम बड़ा है जैसे इसका नाम बड़ा है। कंप्यूटर का काम बड़ा है जैसे इसका नाम बड़ा है। जैसे उसका नाम बड़ा है उसी तरह उसका काम भी बड़ा है, यानी वो बहुत सारे काम अंजाम देता है। हर सू इसकी धूम मची है, इसकी हर एक शान नहीं है। हर जगह इसकी धूम मची हुई है और उसकी शान भी नहीं है। सरकारी या निजी हो दफ्तर, हर शोबे में ये जलवागर। हाँ, कंप्यूटर कहाँ कहाँ पाया जाता है? सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में, निजी प्राइवेट ऑफिस में, हर शोबे में ये जलवागर, हर मैदान में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। स्कूल हो कॉलेज या मदारिस, स्कूल हो कॉलेज या मदारिस, बैंक हो या रेलवे ऑफिस, और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है कंप्यूटर, यहाँ पर बताया जा रहा है। स्कूल हो कॉलेज या मदारिस, बैंक हो या रेलवे ऑफिस। अब तो घर घर की ये जीनत, सभी को इसकी है जरूरत। कंप्यूटर का इस्तेमाल अब इस कदर आम हो चुका है कि हर घर में इसका रहना एक जरूरत बन चुका है। इसमें इंटरनेट लगा लो, चाहे तो सीडी का मजा लो। जब आपके पास कंप्यूटर हो और साथ में इंटरनेट हो तो उसका क्या कहना, आप दुनिया भर की खबरें हासिल कर सकते हैं और हर तरह का मजा आप हासिल कर सकते हैं। जैसा चाहो काम करे ये, तेरा रोशन नाम करे। आप कंप्यूटर के जरिए किसी भी तरह से काम ले सकते हैं और आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं। साइज बदले, फॉन्ट बदल दे, गिरगिट जैसे रंग बदल दे। जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे कंप्यूटर भी अपना साइज भी बदलता है और फॉन्ट भी बदलता है। आपको जो साइज चाहिए वो साइज के अल्फाज आपको मिलेंगे, आप जैसा फॉन्ट चाहिए आपको वैसे फॉन्ट्स भी मिलेंगे। तस्वीरें हो या गुल बूटे, पल भर में ये हाजिर कर दे। आपको किसी मौजू पर, किसी टॉपिक पर इमेजेस चाहिए, तस्वीरें चाहिए, तो सर्च में जाकर टाइप करने से आप फौरन वो इमेजेस आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तस्वीरें हो या गुल बूटे, पल भर में ये हाजिर कर दे, थोड़ी देर में ये हाजिर कर देगा। इसके गेम के सब मतवाले, इसके सारे काम निराले। बच्चों, आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आप इसमें गेम खेलते हैं। पहले कंप्यूटर में गेम खेलते थे, अब तो मोबाइल में भी बच्चे गेम खेलने लगे हैं और अक्सर इस्तेमाल बच्चे गेम खेलने के लिए ही करते हैं। इसके गेम के सब मतवाले हैं, सब ख्वाहिशमंद हैं, इसके सारे काम निराले। काम सभी महफूज करे ये, दिन भर काम करे न थके ये। कंप्यूटर में जो भी काम किया जाता है, जो भी हिसाब दर्ज किया जाता है, जो भी मालूमात जमा की जाती हैं, ये महफूज करता है, सेव करता है, उसको मेमोरी में रखता है। फिर दोबारा कभी भी आप निकाल कर देखें तो आप उसको निकाल सकते हैं, रीडिस्प्ले कर सकते हैं। और दिन भर काम करे ना थके। हाँ, ये दिन भर काम कर सकता है अगर मेमोरी हो और अगर इसमें पावर हो और चार्ज हो तो ये दिन भर काम कर सकता है, इंसान के जैसा ये थकता नहीं। वक्त की ये करता है हिफाजत, देता है ये सबको राहत। और इसमें वक्त की भी हिफाजत होती है, वक्त की बचत होती है, थोड़ी देर में बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। मैं एक मिसाल बताऊं, अगर आप लाइब्रेरी जाएं, लाइब्रेरी जाने के बाद आपको किसी एक मौजू की किताब चाहिए तो आप पूरे दीवारें आपको छानना होगा, पूरे खाने आपको देखना होगा कि ये मौजू की किताब कहाँ है, आपको देखना पड़ेगा। और किताब लेने के बाद फिर सफ़ा खोलने के बाद आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन हो और इंटरनेट की सहूलत हो तो फौरन गूगल में जाके सर्च दबाइए और सर्च में जो है ना आप वो टॉपिक टाइप कीजिए
تو فوراً اس کی پوری معلومات تھوڑی ہی دیر میں آ جاتی ہیں. تو لائبریری جانا، کتاب حاصل کرنا، ڈھونڈنا، ان تمام چیزوں سے تھوڑی ہی دیر میں آپ کو موبائل میں یا کمپیوٹر پہ وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ وقت کی حفاظت کرتا ہے اور یہ سب کو راحت دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، سکون دیتا ہے. تو اس طرح بچوں کمپیوٹر کے تعلق سے ایک چھوٹی سی نظم تھی جو آپ نے دیکھی ہے. اس تعلق سے کچھ سوالات ہیں، آپ ان کے جوابات خود سے لکھیے اور اپنے استاد کو بتائیے. تو یہ رہا آپ کا ہوم ورک. سوالات: کمپیوٹر کہاں کہاں دکھائی دیتا ہے؟ تو آپ نظم کو دوبارہ پڑھیے اور جواب ڈھونڈیے. کمپیوٹر کہاں کہاں دکھائی دیتا ہے؟ کمپیوٹر سے کون کون سے کام لیے جاتے ہیں؟ ہاں، جیسا نظم میں آئے کمپیوٹر سے کیا کیا کام لیے جاتے ہیں آپ کو لکھنا ہے. کمپیوٹر سے وقت کی کیسے حفاظت ہوتی ہے؟ ہاں، کمپیوٹر سے وقت کی حفاظت کیسی ہوتی ہے؟ جیسے میں نے مثال کے ذریعے بتایا، آپ اس کو وہ مثال بھی درج کر سکتے ہیں. اس طرح کمپیوٹر سے وقت کی حفاظت کی جاتی ہے. تو یہ 3 ہی سوالات آپ کے گھر پر کام کے طور پر ہیں. آپ سوالات بھی لکھیے اور جوابات لکھیے، اپنے اسکول کے اردو استاد کو بتائیے. اور ایک اور کام ہے جو آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے، اس سبق میں آئے ہوئے اسم اور فعل کی شناخت کیجیے اور الگ الگ تحریر کیجیے. انٹرنیٹ سبق میں آئے ہوئے اسم الفاظ کو ڈھونڈنا ہے اور فعل کے الفاظ کو ڈھونڈنا ہے. اسم کی جیسی تعریف میں نے بتایا، اسم ایسا لفظ جو کسی شخص، چیز یا نام کو، کسی شخص، مقام یا چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے، وہ اسم. اس طرح کے 10 الفاظ آپ کو اسم کے ذیل میں لکھنا ہے. اسی طرح فعل کسے کہتے ہیں؟ ہاں، فعل ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنے کا اظہار ہوتا ہو، جس سے کسی کام کے کرنے کا پتہ چلتا ہو. تو اس طرح کے الفاظ آپ دیکھیے، جیسے دیکھنا، بیٹھنا، حاصل کرنا، بھیجنا، وصول کرنا. اس طرح کے الفاظ 10 الفاظ یہاں پر آپ کو درج کرنا ہے اپنی نوٹ بک میں. تو یہ 3 سوالات اور یہ 10 الفاظ آپ کو لکھ کر اپنے معلم کو بتانا ہوگا. تو اس طرح ہمارا یہ سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے بچوں. میں آپ تمام کی اجازت لیتا ہوں. انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے. شکریہ. اللہ حافظ.